अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। 9 मई के मुकदमात में फ़ैसले आने के बाद 26 नवंबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद में एहतजाज किया गया था, आज उसका फ़ैसला भी आया है, जिसमें जिन लोगों पर जुर्म साबित हुआ है उन्हें 6 माह कैद की सज़ा दी गई है, जबकि कुछ को बरी भी किया गया है। अली अमीन गंडापुर ने APC आज बुलाई थी, जिसमें अपोजिशन ने शिरकत नहीं की है। अमन आमा से मुताल्लिक़ की APC थी और अली अमीन गंडापुर ने APC के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बताया है कि वो किसी भी किस्म के ऑपरेशन की मुखालिफत करते हैं, जबकि अपोजिशन की जमातें ये कहती हैं कि पहले से ही अली अमीन गंडापुर जो हैं वो ऑपरेशन की तायद दे चुके हैं। बहरहाल अपोजिशन इसको एक ढोंग करार दे रही थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने आज APC बुलाई और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे गुफ्तगू की है। दूसरी जो एक मुलाकात हुई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और तहरीक इंसाफ के लोगों के बीच, उन्होंने भी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुल्क में नई सियासी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। आज एक और ख़बर आई है, अब से थोड़ी देर पहले पाक फ़ौज की शोबा ताल्लुकात आमा ने बताया है कि मस्तोंग में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें फितनल हिंदुस्तीन दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। और इस ऑपरेशन के दौरान मेजर ज़ैद सलीम, जिनकी उम्र 31 साल है, और सिपाही नाज़म हुसैन, जिनकी उम्र 22 साल है, उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। आलमी उफ़क़ पे बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप यूँ लगता है कि भारत को सांस नहीं लेने दे रहे हैं। उन्होंने अब जो AI समिट है उससे ख़िताब में अमेरिका की टेक कंपनियों पे ये ज़ोर दिया है कि वो भारत को जो मुलाजमतें देने के बजाय अमेरिका में सरमायाकारी को फोकस करें। साथ ही साथ उन्होंने आयरलैंड का जिक्र भी किया है और डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि भारत के जो 5 तैयारे हैं वो पाकिस्तान ने गिराए हैं। बहरहाल डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऐसे वक्त में, जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब मुलाकात कर रहे हैं कल मार्को रूबियो साहब के साथ, जो स्टेट सेक्रेटरी हैं वहाँ अमेरिका में। और इस दौरान पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस प्लस जो पाकिस्तान का फोकस है कश्मीर के मामले पे, जो भारत दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता है, उस पर जो बायलैटरल मुज़ाकरात हैं उस पर भारत को लाना, इसमें किस हद तक हम कामयाब होंगे, ये रुकता भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें खुर्रम दस्तगीर साहब भी ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, साबिक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डार साहब का है, कल मुलाकात होनी है मार्को रूबियो के साथ, हमें फोकस क्या करना चाहिए? इस वक्त मोमेंटम तो हमारे हक़ में है, हम उसको कुछ एक्सेलरेट भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक सर्द महरी है मुज़ाकरात ना करने को लेकर भारत की तरफ से, वो अपनी जगह मौजूद है। खुर्रम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। जी इरशाद साहब। ये हमें कोई कम बेश 30-40 साल के बाद अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर भी लाएं, मसला कश्मीर को भी डिस्कस करें और दुनिया को ये बताएं कि इस बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़, कश्मीरी अवाम का मौक़िफ़ मबनी बर हक़ व सदाकत है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी बिरादरी के जो गारंटीज़ हैं उनकी रोशनी में जायज़ है, दुरुस्त है। और मसला कश्मीर एक फ़्लैश पॉइंट है इस खित्ते का, जो एटॉमिक फ़्लैश पॉइंट उसको कहना चाहिए। इससे अब फ़ायदा किस तरह से हमने उठाना है, ये हमारी सलाहियतों पर, हमारी काबिलियत पर और हमारी डिप्लोमेसी पर मुनहसर है। देखें, इसमें ये हुआ है कि ये दूसरी मुलाकात हो रही है। पहले ट्रंप साहब से हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हो गई, अब मार्को रूबियो से हमारे वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हो रही है। ना तो मोदी की मुलाकात अमेरिका के किसी सरबराह से हुई है, ना वज़ीर ख़ारजा वहाँ गए थे, उसकी कोई अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, और ना दूसरे शशि थरूर जो लेके गए थे। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें हमने असल में 2 चीज़ें करनी हैं। एक तो हम जो भी वफूद जा रहे हैं या जो भी हमारे लोग मुलाकात कर रहे हैं उनका फ़ोकस क्या है। ज़ाहिर बात है अमरीकियों का फ़ोकस ये होगा कि वो हमसे जो तिजारती मराहत हासिल कर सकते हैं वो करें, और बाकी जो मामलात हमारे हैं उनके दरमियान जिस पे डिसएग्रीमेंट होता है, CPEC है या दूसरे हैं, वो उन मामलात की तरफ हमें ले जाना चाहेंगे। हमारा ये होना चाहिए कि सबसे पहले कश्मीर, सबसे पहले पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात, उसके बाद बाकी मामलात होंगे।
کیونکہ اتنی اچھا موقع جو ہے ہمیں شاید آئندہ اتنی جلدی کئی سال لگ نہ جائیں مل گے سکے موقع لینے میں، بالکل ٹھیک اور اس لیے دو اور وجوہات بھی ہیں. ایک تو یہ جو ٹیرف وار ہے، اب انڈیا کے لیے مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ انڈیا نے جو پچھلے 75 سال میں ایک منافقت کی پالیسی کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی ہے، وہ سوویت یونین کے ساتھ بھی ہے، وہ غیر جانبدار بھی ہے، وہ جمہوریت بھی ہے، وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں اور دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ نہ وہ سب سے بڑی جمہوریہ ہے، فاشسٹ ایک گورنمنٹ ہے وہاں اور فاشسٹ سسٹم ہے وہاں کا، نہ وہ امریکہ کے ساتھ ہے نہ وہ کسی اور کے ساتھ ہے. وہ اپنا چھوٹا سا مفاد کی خاطر خطے کو اور دنیا کو جنگ کی بھٹی میں جھونک سکتا ہے. اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال پاکستان اور بھارت کی ہے، اس کو شروع اس نے کیا، اس کے بعد سیز فائر کی ریکویسٹ اس نے کی، لیکن وہ امریکہ کے سامنے بھی عالمی برادری کے سامنے بھی جھوٹ بولے چلا جا رہا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن میرے خیال ہے خرم دستگیر صاحب امریکہ کا دورہ بھی کر کے آئے ہیں، یہ ہمیں بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کہ خرم صاحب وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے. آپ جب دورہ کر کے آئے تھے تو آپ نے کچھ سجیشنز دی تھیں، ایک رپورٹ آپ کی کمیٹی نے اور آپ کے ڈیلیگیشن نے دی ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی کوششوں کا بھی نتیجہ ہے اور جس طرح کی آپ توقع کر رہے تھے کہ معاملات اس ڈگر پہ چلیں گے، سمت بڑھیں گے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو فائدہ حاصل ہوں گے، ہم اسی طرف جا رہے ہیں؟ جی، سمت تو درست ہے اور اس میں اس کا ایک حصہ بھی بالکل درست ہے کہ امریکہ کو اگر ہمیں ایک سفارتی محاذ سمجھ کر 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. ایک تو سفارتی محاذ ہے جو اب ہم اسے کہہ سکتے ہیں روایتی صحافت تھی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اوپر یا جو وہاں ایوان نمائندگان ہے اور سینٹ ہے اس تک جو رسائی ہے، وہ بھی بڑا اہم حصہ ہے. لیکن اس وقت جو امریکی نظام ہے یا امریکہ میں جو الیکشن کے بعد سے صورتحال ہے، صدر ٹرمپ جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے ملک کی پالیسی جو ہے اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں اور وہ ان پٹ جو ہے وہ اپنی وزارتوں سے یا اپنے جو مختلف دفاتر ہے اس سے نہیں لے رہے، وہ براہ راست فیصلے کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو مارکو روبیو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے لیکن وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں اور لہذا وہ اب صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس کا بھی حصہ ہے این ایس اے ہونے کے حوالے سے. تو یہ تو حصہ بالکل درست ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار جو ہیں وہ مارکو روبیو سے مل رہے ہیں اور یہ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ چونکہ وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر کا تو ہوتا بہت عرفہ ہے، لیکن کوئی مستقل طور پر ہمیں اپنا ایلچی مقرر کرنا ہوگا، یعنی ایلچی ٹو دا وائٹ ہاؤس پریکٹیکلی، جو براہ راست وائٹ ہاؤس اور اس کے جو دفاتر ہیں ان سے بات کرے. باقی ہمارا سفارت خانہ واشنگٹن کا اپنا کام الحمدللہ ویسے طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یہ اس حد تک تو جو ہمارا انیشیٹو ہے وہ درست ہے اور اس کا جو ہمیں نتیجہ ہم نے دیکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں نہ صرف اب جو گننے والے گن رہے ہیں 25 دفعہ پاکستان کا نام لیا ہے، بلکہ اب وہ 5 دفعہ 5 جہاز گرنے کا بھی ذکر کر چکے ہیں ہندوستان کی. تو لہٰذا اس سے جو ہے پاکستان کا خرم صاحب یہ بات درست ہے. وہ تو آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے انہوں نے بھارت کو امریکی کمپنیوں کو انتباہ کیا کہ بھارتی لوگوں کو اب ملازمتیں نہ دیں ٹیک میں. یہ جو ایلچی والی بات ہے لاسٹ ٹائم بھی آپ نے پروگرام میں کی تھی، ہمارا جو سوال اگلا تھا وہ یہی ہے کہ کیا اس ملاقات کے بعد اس پہ کوئی باضابطہ پیش رفت ہوگی، کوئی ایسی شخصیت وہاں بطور ایلچی مقرر ہو جائے گی؟ اور نہیں ایک اس میں تھوڑا سا اضافہ، ہمارے ہاں ایک سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں جو ISI چیف بھی ہیں ماشاءاللہ، اس کے بعد نائب وزیر خارجہ اور وزیر خارجہ بھی ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کی ڈائریکٹ ملاقات بھی ہوگی. تو اس کے بعد ایک خصوصی ایلچی کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں؟ جی، خصوصی ایلچی کا تو کام یہ ہے کہ وہ 15 دن میں ایک دفعہ ضرور کسی نہ کسی وائٹ ہاؤس کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بات کرے. ان میں سے کچھ کو وہ انوائٹ کرے کہ وہ پاکستان آئے اور پاکستان کا جو نقطۂ نظر ہے مختلف حوالوں سے یا مختلف جو
ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری جو سویلین حکومت ہے, اس کا تمام پوائنٹ آف ویو. اصل بات یہ ہے کہ کمیونیکیشن جاری رکھنا ویزیبلی بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان کا اس وقت جو براہ راست آئی تھنک شارٹ ٹرم میں مطمع نظر ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ صدر ٹرمپ اور مارکو روبیو نے جو اپنی گفتگو کی ہے, جو میڈیشن کے حوالے سے, ثالثی کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے کہ تمام ایشوز کو, جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کشمیر کا, تمام ایشوز کو جو ہے وہ ٹیبل پر لانا چاہتے ہیں. تو پاکستان کا جو امیڈیٹ شارٹ ٹرم جو آبجیکٹو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ صدر ٹرمپ اور مارکو روبیو اپنے کہے ہوئے الفاظ کی پاسداری کریں اور اس معاملے پر کوئی پیش رفت کریں, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہمیں بہت, اگر ہم حقیقت پسندانہ طریقے سے دیکھیں تو ہندوستان پر براہ راست امریکہ ہی اثر انداز ہو سکتا ہے. باقی ممالک کا یا باقی ایسوسیشنز یا مختلف جو اتحاد ہیں ان کا ہندوستان پر ایک کم اثر ہے, تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن صرف وائٹ ہاؤس نہیں ہے, اس میں ایک بہت بڑی آئی تھنک حکومت کے سامنے چیلنج ہے, ایک میڈیا جنگ لڑنی ہے دو حوالے سے. ایک ہندوستان کو دہشت گرد ریاست اور قتل کروانے والی ریاست کے طور پہ ایکسپوز کرنا ہے. دوسرا آف کورس پاکستان کا کے اوپر جو پانی کا جو معاملہ ہے اس کو بھی دنیا میں ایکسپوز کرنا ہے. تو ایک تو میڈیا وار ہے جو لڑنی ہے, بھی باقی ہے ایک ارشاد صاحب ہمیں انٹرنیشنل لا پہ بھی ایک جنگ لڑنی ہے کہ ہندوستان کو وہاں بھی ایکسپوز کرنا ہے کہ ایک ملک جو یہ کہتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کا مستقل رکن ہونا چاہیے, اگر وہ اتنی آسانی سے بین الاقوامی جو ٹریٹیز ہیں ان کو توڑ کر آگے بڑھ جائے گا, اور ایسی ٹریٹیز جو پانی کے متعلق ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت انتہائی حساس معاملہ بنا ہوا ہے, تو یہ ایک ذمہ دار ملک نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں بین الاقوامی جو قوانین, مثلا مختلف جو بین الاقوامی کانفرنسز ہیں, مختلف جو بین الاقوامی ایکسپرٹس ہیں, وہاں سے اپنے حق میں رائے لینی ہے. ایک عدالت نے ہیگ میں بڑی بہت اچھا پاکستان کے حق میں بات, لیکن اس کو بھی جس طرح ہمیں پوری دنیا میں اچھالنا چاہیے. اصل تو جو آئی تھنک میں اگر آج کل کا جو الفاظ ہیں کہ یہ جو پورا پاکستان کا مقدمہ ہے اس کو ہمیں انفارمیشن کو ویپنائز کرنا ہے پوری دنیا میں جا کر. اور ہندوستان کو جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو سفارتی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دائرہ تنگ کرنا ہے. ہمیں جا کے جو برکس میں برازیل اور ساؤتھ امریکہ ان سے بھی بات کرنی ہے, ہمیں کوڈ میں جو جاپان اور آسٹریلیا ان میں بھی بات کرنی ہے, تاکہ ہندوستان پر امریکہ اور اس کے علاوہ پریشر ہے وہ بڑھایا جا سکے. خرم صاحب, اگلا سوال میرا یہی ہے کہ آپ کا ایک دورہ ہوا, بڑا سکسیسفل دورہ ہوا, اس کے بعد اس محاذ پہ بظاہر خاموشی چھا گئی. کیا یہ ضرورت نہیں تھی اور اب بھی ضرورت نہیں ہے کہ ایک آپ جیسا ایک بڑا ڈیلیگیشن, جو آپ کا ڈیلیگیشن تھا, اسی طرح کا ڈیلیگیشن آسٹریلیا جانا چاہیے, جاپان جانا چاہیے, اور کینیڈا جانا چاہیے, اور جو ممالک ہیں یورپی یونین کے ساتھ ہونی چاہیے ڈیلیبریشنز. اس محاذ پہ خاموشی کیوں ہے؟ کیا کوئی دورہ اس طرح کا پلان ہو رہا ہے؟ آپ کی اطلاع کیا ہے؟ پھر واپسی کے بعد بلاول بھٹو صاحب بھی خاموش نظر آتے ہیں. کیا ان کو کسی نئے دورے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے یا وہ اپنی سیاسی مصروفیات میں الجھ گئے ہیں؟ جی ایسی تو اس وقت کوئی منصوبہ بندی ذہن میں نہیں ہے, اگرچہ ہم نے واپسی کے بعد اس کی پرزور وکالت کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ جب کہ ایک بنیادی پاکستان کا نیریٹو ہم نے دنیا میں ایکسپریس کر دیا ہے, تو اب شاید غالباً اتنے بڑے بڑے ڈیلیگیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. 3 لوگوں کے ڈیلیگیشنز مختلف ممالک میں بھیجے جا سکتے ہیں, شرطے کہ وہ اسی طرح کے قابل اور مہارت رکھنے والے لوگ ہوں. وہ خواتین و حضرات پاکستانی جو ہیں ان کو 3 کی تعداد میں بھی دنیا میں بھیجنا چاہیے. اس میں میں بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اس کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ آپ نے آغاز میں بہت ایک کلیدی بات کی ہے کہ یہ اس طرح کا مثبت تصویراتی لمحہ, اسٹریٹجک مومنٹ جو ہے بہت کم ملکوں کو ملتا ہے. تو ہمیں خدا جانے کہ کتنے مہینے یا کتنے ہفتے مزید ہیں ہمارے پاس, تو ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ایز اے سمجھے آفینسو کے طور پہ ایک دنیا پہ سفارتی جو ہے وہ سمجھے ہم چڑھ دوڑنا چاہیے پوری دنیا پہ, تاکہ ہم اپنے جو مقاصد ہیں, جو امن کا مقصد ہے, ہمارا مقصد تو امن ہے, ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے. اور ہندوستان جو ہے وہ اس خطے کو ایک پرپیچول وار یعنی مستقل جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے, اور ہمارا تو
پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ ٹیمی بروس نے، جو ظاہر بات ہے ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کی، اس نے 2-3 دن پہلے ایک بات کہی. اس نے کہا جی اب پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ ان دونوں ممالک نے کرنے ہیں. ہم تو فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں، بلکہ ہم حوصلہ افزائی، فیسلیٹیشن کی بجائے انہوں نے حوصلہ افزائی کا لفظ استعمال کیا کہ ہم حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بیان کا مقصد تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہے یا یہ روٹین کا بیان ہے؟ جی نہیں، یہ دیکھیے ہر ورب جو استعمال ہوتا ہے کہ اسی لیے ہمیں جو میں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی جو مختلف ٹویٹس ہیں، ان کی جو گفتگو ہے وہ بار بار جا کر وائٹ ہاؤس کے سامنے رکھنی ہوگی، کیونکہ ہندوستان کی طرف سے یہی پریشر ہوگا کہ جی ٹھیک ہے سیز فائر ہو گیا ہے، اب باقی معاملہ ہمیں سنبھالنے دیں. لیکن ہم پاکستان کا یہ جو سفارتی مطمع نظر نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اس پانی کا تنازعہ ہے یا نیوکلیئر وار کا ایک امکان ہے، اس کے پیچھے کشمیر ہے. تو لہذا اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ خطہ پرامن رہے تو پانی کا مسئلہ بھی حل کرنا ہوگا، جس کے ساتھ ہی کشمیر کا مسئلہ جڑا ہوا ہے. تو ان دونوں کو یہ ایک پاکستان کے لیے 1 سال پہلے تک تو ناممکن نظر آتا تھا، لیکن اب اس پر پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اسی لیے ایک ایک دن اہم ہے آنے والے ہفتوں اور مہینوں. اچھا یہ خرم صاحب کچھ ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات کر لیتے ہیں. اب یہ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے تصدیق کی ہے کہ عمران خان کے صاحبزادے پاکستان آ رہے ہیں. ان کی آمد سے متعلق جب باتیں ہو رہی تھیں تو اس وقت آپ کی جماعت اور بالخصوص جو وزراء ہیں ان کے ملے جلے بیانات سامنے آئے تھے. اب ان کے صاحبزادوں کے پاکستان آنے پہ اور اگر وہ تحریک چلاتے ہیں اس پہ حکومت کا رد عمل کیا ہوگا؟ جی حکومت کا رد عمل غالباً آج وزیر اطلاعات نے دیا ہے، لیکن یہ 2 علیحدہ باتیں. دیکھیں ان کا پاکستان آنا اور اپنے والد سے ملنا یہ ایک انسانی ہمدردی کی بات ہے. وہ اگر اس پہ جو بھی قانونی اس پہ پروسیس ہے اس کو فالو کریں، تشریف لائیں، ویزا لے کر پاکستان آئیں اور اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں عدالت کو درخواست دیں، ضرور ملیں. لیکن جو تحریک چلانے کا معاملہ ہے اس کے فرق قوانین ہوتے ہیں کہ کیا غیر ملکی شہری آ کر پاکستان کی سیاست میں اس طرح براہ راست حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. کیا غیر ملکی شہریوں کو جو اظہار رائے کا حق ہے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا، کیا وہ غیر ملکی شہریوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ میری نظر میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں. تو لہٰذا یہاں پھر جو ہے خرم صاحب وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں، کیا ان کی شہریت ختم ہو گئی ہے؟ میرا تو خیال ہے وہ یہاں پیدا ہوئے ہیں، وہ یہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کے پاس نئے کوپ ہوگا. نہیں، اگر ان کے پاس دوہری شہریت ہے تو پھر ان کا حق ہے وہ اس پہ پرامن احتجاج کا حق. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے ریکارڈ میں ہم نے دیکھا ہے 9 مئی 2023 بھی ہے، 26 نومبر 2024 بھی ہے. اور پھر دیکھیے جب اگر کوئی ایسی اللہ نہ کرے صورتحال مشکل بنتی ہے تو وہ فوری طور پر اپنا جو بیرونی پاسپورٹ ہے وہ باہر نکال لیں گے کہ دیکھیں ہمیں تو پروٹیکشن ہی پرووائڈ نہیں کی گئی، ہم غیر ملکی شہری تھے. تو یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اگر یہ معاملہ یہاں تک محدود ہے کہ وہ آتے ہیں اور اپنے والد سے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور آئے اور ضرور ملے اور قانون کا پروسیس فالو کریں. صحیح. علی امین گنڈا پور صاحب نے آج اے پی سی بلائی، جو فیڈریشن میں حکومت ہے اور کے پی میں اپوزیشن ہے، انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. اور بعد میں علی امین صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی آپریشن کے حق میں نہیں ہیں. تو جب امن عامہ پہ کنسنسس بلڈ ہونے کی کوشش سی ایم کے پی کے کر رہے ہیں، اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو شرکت کرنی چاہیے تھی؟ یہ پیغام کچھ اچھا نہیں گیا؟ یعنی یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اپوزیشن جو ہے وہ سی ایم کی امن عامہ کی کوششوں کو سبوتاج کر رہی ہے؟ دیکھیے اس پہ تو بہتر گفتگو وہاں کی اپوزیشن جو ہے کے پی کی وہ کر سکتی ہے. لیکن اگر ان کے پاس کوئی ایسی سوچ ہے جس میں آپریشن کے بغیر ان دہشت گردوں سے نمٹا جا سکتا ہے تو وہ ضرور ہمیں سننی بھی چاہیے اور ہم سنیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. لیکن چونکہ علی امین گنڈا پور صاحب پہلے آن ریکارڈ ہیں کہ ہم تو ان سے جنگ نہیں کر سکتے، ہم اس قابل نہیں ہیں اور ہم سے جنگ نہیں کریں گے، تو انہوں نے تو پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے ہوئے ہیں. اب اگر وہ سمجھتے ہیں آئی تھنک جو منطق کا تقاضا ہے اور پاکستان کے مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بیک وقت ان دونوں کے لیے معاملے میں بات کرنی ہے.
ایک جو جس پر کم گفتگو ہوتی ہوئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گرد ہیں وہ کوئی ناراض بلوچ تو نہیں ہے، وہ کوئی ناراض پشتون تو نہیں ہے، وہ براہ راست دہشت گرد ہیں. ان کا کوئی حقوق کا ایجنڈا نہیں ہے، ان کا ایجنڈا صرف پاکستان کے شہریوں کا قتل اور پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنا ہے. تو کون سے مذاکرات کرنے ہیں ان سے؟ یہ کوئی سیاسی حقوق کی جنگ تو نہیں ہو رہی. یعنی اس پہ تو چلے بلوچستان کے اوپر تو ایک 70 سال کا کچھ لبادہ ہے، اول تو میری نظر میں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو علی امن گنڈا پور صاحب کے ایک نمائندہ حکومت موجود ہے. تو پھر یہ دہشت گرد کیا کر رہے ہیں اور ان دہشت گردوں سے کیا بات کرنی ہے؟ کیا جن لوگوں نے بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں وہ گفتگو کے ذریعے اپنی بندوقیں جو ہیں وہ چھوڑ کے ایک عام شہری بن جائیں گے؟ میرا نہیں خیال. تو لہذا اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ یہ جو خیبر پختونخوا کی دہشت گردی ہے اس کی اصل نوعیت کیا ہے. خرم صاحب، آج انہوں نے یہ کہا کہ گڑ طالبان کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے، دہشت گرد ہے، اور انہوں نے ڈکلیئر کیا، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ کسی نئے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. تضاد اب یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو دہشت گردی کر رہا ہے وہ تو دہشت گرد ہے، لیکن بلوچستان میں جو باقاعدہ علیحدگی پسند ہیں، جو پاکستان سے علیحدہ بلوچستان کو کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم ناراض بلوچ کر کے ایک شیلٹر فراہم کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا تضاد ہے جس کا فائدہ بی ایل اے جیسی تنظیمیں اٹھاتی ہیں. جی، اور بالکل تضاد ہے، لیکن کے پی کی حد تک میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے بجائے یہ کہ وہ ہر چند ہفتے بعد وفات پر چڑھ دوڑنے کی دھمکی دیں، ان کو تو اس عزم کا اظہار کرنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے جو جنوبی اور مغربی اضلاع ہیں جہاں گنڈا پور ایڈمنسٹریشن کی ریٹ ختم ہو چکی، وہ علاقے حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، کہ ہم وہاں حملہ کریں گے اور وہاں کے لوگوں کو آزاد کروائیں گے دہشت گردوں سے اور وہاں اپنی ریٹ قائم کریں گے. ایک تو ان کی ترجیح یہ ہونی چاہیے. دوسرا، بلوچستان میں اب بڑی بات واضح ہے کہ جو لوگ معصوم پاکستانیوں کا قتل کر رہے ہیں یا جو لوگ پنجابیوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر ان کا قتل کر رہے ہیں وہ کوئی ناراض بلوچ نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہیں، اور ان دہشت گردوں سے دہشت گردوں کے طریقے سے ہی نمٹا جائے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب، ابھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 2 ہفتے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور اس کا ایک رد عمل بھی آیا اور اس کا ایک اثر بھی آ رہا ہے. مہنگائی کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اب اپروچ کیا ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو قیمتوں میں ایک سیچوریشن ہے، وہاں نہ بڑھنے کے باوجود یہاں بڑھا دی گئی. ظاہر ہے آبویسلی لیوی میں اضافہ کیا گیا. سوری، سیچوریشن نہیں ہے. یعنی یہ جو ایران اسرائیل والا ایپیسوڈ ہے اس کے بعد سٹیبل ہیں قیمتیں، یا نیچے آ رہی ہیں، آگے نہیں بڑھ رہی. سیچوریشن نہیں ہے. جی تو یہ بتائیے. میرے جو اس وقت جیسے یہ اسرائیل ایران کا تنازع ہوا تھا اس وقت جو قیمتیں بڑھی تھی اس کا اثر آیا ہے. میری توقع یہی ہے کہ 1 اگست سے پاکستان میں بھی پیٹرول کی قیمتیں گرنا شروع ہو جائیں. نہیں، وہ تو اب گرنا یہ ہے کہ 10 روپے 11 روپے لیٹر بڑھ جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی گریں گی؟ کیا مجھے نہیں اندازہ ان کا کوئی فارمولا ہے، اور اس پہ بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے کہ اگر ان کے پاس کوئی متبادل ذرائع موجود ہیں تو لیوی میں کمی پر بھی ضرور غور کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے. اچھا، اب تازہ معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کا ہمیشہ دعویٰ رہا ہے کہ وہ تاجر دوست، صنعت کار دوست، صنعت دوست، معیشت دوست حکومت ہے، اس میں ایف بی آر قانون سازی ہوئی نئے بجٹ میں اور کہا گیا کہ جی جس شخص پر کوئی الزام ہوگا ٹیکس چوری کا، ایف بی آر جس کو ٹیکس چور سمجھے گا اس کو گرفتار کر لے گا. گرفتاری کا اختیار بھی کسی عدالتی حکم کے بغیر ایف بی آر کو دے دیے گا جس پر تاجر، صنعت کار اور دوسرے لوگ جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گرفتاری سے ٹیکس کی وصولی میں اضافہ ہوگا، ٹیکس چوری رک جائے گی، یا صنعت کا پہیہ جائم ہو جائے گا؟ جی، یہاں حکومت کو اور پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے ان کو مل کر اپنی سوچ میں ایک واضح تبدیلی لانی ہوگی کہ یہ جو ٹیکسیشن کے معاملات ہیں ان کو کرمنلائز نہ کیا جائے. یعنی ان کو جو جس طریقے سے ہم
وائلنٹ کرائمز کو ہینڈل کرتے ہیں. یہ وائلنٹ کرائمز نہیں ہیں. تو لہذا اس پر اور یہ بھی ہے حکومت کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کاروبار جاری رہے تاکہ روزگار کم نہ ہو. تو جو ایشوز ہیں لیگل وہ لیگل ایشوز کیے جا سکتے ہیں, لیکن اس طرح کی جو اس وقت قانون سازی کی گئی ہے, آج بھی اس کے اوپر جو ہے وزارت خزانہ کے جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں اور دوسرے صاحبان ہیں انہوں نے مذاکرات کیے ہیں. تو میری یہ بھی توقع ہے کہ آئندہ چند دن میں اس میں بھی ترمیم آ جائے گی, اور یہ جو گرفتار کرنے کا ایک لامحدود حق ہے وہ بھی پہلے سے بہت کم ہو جائے. خرم صاحب, ایک تو جو تعویل دیتے ہیں وزارت خزانہ کے لوگ یا کیبنٹ کے لوگ, وہ تو اس کو ٹیکس چوری کے ساتھ جوڑتے ہیں, اور آبویسلی چوری کو پھر وہ کرمنل ایکٹیویٹی کہتے ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج اگر کاروباری طبقے کو آپ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ فوجداری مقدمہ ان پہ آپ بنا دیں گے, تو آبویسلی ایشوز تو ہیں, ایف ڈی آئی کے ایشوز ہیں پاکستان میں, یہ جو لوکل تھوڑی بہت ہل جل ہو رہی ہے, تو یہ سینٹیمنٹ بحال کرنے میں پھر کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ ابھی تو یہ جو ترمیم ہوئی ہے اس سے لوگ بہت ڈسٹرب ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ میں پھر کہوں گا حکومت اور جو پوری بیوروکریسی ہے اکنامک منسٹریز میں, ان کو اپنی سوچ کے انداز بدلنے کی ضرورت ہے. یہ وہی طریقہ کار ہے جس پر ہم 70 سال سے لاگو ہے, جو کہ پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکا. ایک حد تک جو ریونیو نچوڑا جا سکتا تھا موجودہ ٹیکس پیئر سے. تو لہٰذا آئی تھنک جو اس میں بنیادی کمی ہے وہ یہی ہے کہ حکومت تاجروں کو اور شہریوں کو چور کہتی ہے, اور تاجر اور شہری حکومت کو کرپٹ کہتے ہیں, اور اس جو آمنا سامنا ہے اس میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. تو حکومت کو بہت سنجیدگی سے اس پر غور کرنا ہے کہ عوام اور حکومت کے درمیان, ریاست کے درمیان جو اعتماد ہے, جو ٹرسٹ ہے, وہ کیسے قائم کیا جائے. وہ اس طرح کے پیونیٹیو میجر سے نہیں ہوگا, ایک لبرل اپروچ سے ہوگا. جی ٹھیک, بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, بہت آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ نے اب جو نیا انتباہ جاری کیا ہے امریکہ کی ٹیک کمپنیوں کو, گوگل کو, مائکروسافٹ کو, اے آئی سمٹ سے وہ خطاب کر رہے تھے. ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ یہ انڈیا میں سرمایہ کاری اور انڈیا کو ملازمتیں دینا چھوڑیں. ساتھ انہوں نے آئرلینڈ کا ذکر بھی کیا اور چین کا ذکر بھی کیا ہے. جو آپ کے پاس وسائل ہیں وہ آپ امریکہ میں لگائیں, اور امریکہ کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آبویسلی ان کا ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے اور پھر ایک ویژن مشن ہے, اس کے مطابق تو وہ چل رہے ہیں. لیکن یہ ممکن ہے کہ جتنی بہت زیادہ مہنگی لیبر ہے امریکہ کے اندر, اور چین اور انڈیا اور دیگر ممالک میں جو منافع وہ کمپنیاں کما رہی ہیں, تو وہ ان کو پابند کر پائیں گے ٹرمپ صاحب؟ دیکھیں, پابند کر پائیں یا نہ کر پائیں, وہ کوشش تو کر رہے ہیں. اور اگر وہ انڈیا پر دباؤ ڈال رہے ہیں, چائنا پر, تو کچھ ملک ہوں گے جو اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیں گے. اب اس کے لیے ٹرمپ صاحب کی حکمت عملی کیا ہے کہ کیا وہ جو افرادی قوت ہے اس کو وہ امپورٹ کرنا چاہیں گے, کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کی جو لوکل افرادی قوت ہے وہ اتنی مہنگی ہے. وہ تو $15 فی گھنٹہ سے کم پر کام کرنے کے لیے یا $20 سے کم پر تیار نہیں ہے. وہ سستی لیبر وہاں بھی اگر کوئی میسر ہے جس کو وہ نکالنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایشین ہیں زیادہ تر. جی, وہ پاکستانی ہیں, بنگلہ دیشی ہیں, افغانی ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ان کو وہ نکالنا چاہ رہے ہیں, اور اپنی کمپنیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوکل لوگوں کو وہ کریں. اب اس کا عملی صورت کیا ہے کہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کمپنیز جو ہیں وہ جو باہر سے آؤٹ سورس کرتی ہیں وہ بھی نہ کریں, کیونکہ دو طریقے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی, جس طرح چائنا میں کمپنیز نے اپنے دفاتر قائم کیے, مینوفیکچرنگ کا کام دیا, انڈیا میں کچھ مینوفیکچرنگ, لیکن انڈیا نے جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ تو یہ ہے کہ جو آئی ٹی کا کام تھا, سروسز کا, سلیکون ویلی کا کام جو تھا وہ سروسز کا دے کے ایک لحاظ سے اپنا جو علاقہ تھا حیدرآباد کا, اس سلیکون
ویلی 2 بنا دیا، تو اس کا کیا وہ بھی کام وہ روکنا چاہتا ہے؟ یہ ایک سوالات ہیں جی، لیکن یہ وہ موقع ہے جس کا فائدہ ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم صرف یہ نہ رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ جی چونکہ انڈیا کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس کا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ وہ تو بیرونی افرادی قوت کو روکنا چاہتا ہے۔ نہیں، یہ ایک ٹسل چل گئی ہے، ایک ملک جو اس کا اسٹریٹجک اتحادی بن گیا تھا، جو کواد میں اس کی مدد کر رہا تھا، چین کے خلاف اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا، اس کے ساتھ ایک ٹسل ہے۔ اب ہمیں یہ باور کرانے کی ضرورت ہے امریکہ کو کہ جناب آپ بالکل 100% درست کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ سارا کچھ جو دولت کما رہا ہے بھارت اور آپ کی کمپنیوں سے، آپ کی ذہانت سے، آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے، وہ سارے کا پیسہ جو ہے عوام پر خرچ نہیں کر رہا، وہ جنگجوئی پر خرچ کر رہا ہے، وہ ہتھیار بنا رہا ہے، ہتھیار روس سے خرید رہا ہے، ادھر ادھر سے خرید رہا ہے۔ میرے خیال ارشاد صاحب یہ بھی بتانا چاہیے کہ 10 مئی کو ہم نے وہ آدھے گھنٹے میں کوئی 1500 ویب سائٹس اس کی اڑا دی، مہارت تو اس کی یہ ہے اپنی۔ اچھا، وہ تو ایک الگ ایشو ہے جو ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دولت اکٹھی کر رہا ہے، آپ کو اعتراض ہے چین پر، اعتراض آپ کو انڈیا پر ہونا چاہیے کہ انڈیا نے اپنے آپ کو ایک غیر ذمہ دار ملک کے طور پر ثابت کر دیا ہے۔ یہ پیسہ وہ عوام کی فلاح و بہبود پر نہیں لگا رہا، جن لوگوں کو روزگار مل رہا ہے ان کو معقول معاوضہ وہ نہیں دے رہا، اور انڈین کمپنیاں جو منافع کما رہی ہیں اور حکومت جو ان سے ٹیکس لے رہی ہے، وہ سارے کا سارا ہتھیاروں پر خرچ ہو رہا ہے، اور وہ آپ کے مقابلے کی قوت بننا چاہ رہا ہے، ایک نیا خطرہ آپ کے لیے جنم لے رہا ہے۔ یہ وہ سفارتکاری ہے جس کا ذکر خرم دستگیر صاحب بھی کر رہے تھے کہ ہمیں کرنے کی چاہیے، ہمیں صرف یہ نہیں رک جانا چاہیے کہ جی بس وہ سنتاس معاہدہ جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے، اچھا جی وہ جنگ ہو گئی ہے، جنگ بندی ہو گئی، اب مذاکرات نہیں۔ ہمیں دیکھیں نا، پچھلے 50 سال میں بھارت نے ہمیں بدنام کیا کہ یہ دہشت گرد ملک ہے، دہشت گردوں کی نرسری ہے۔ ایشو تھا کشمیر کا، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس نے پاکستان کو دہشت گرد ملک ہے، دہشت گردوں کی نرسری ہے، غیر ذمہ دار ملک ہے، نالائق نااہل لوگ ہیں یہاں کے، ہمارے پاس جناب ایسی ذہین ہنرمند، تو یہ سارے کام اب ہمیں کرنے چاہیے۔ قدرت نے جو موقع ہمیں دیا ہے اس میں چیزیں بہت بہتر انداز میں سیدھی ہو رہی ہیں۔ ابھی جو چائنا کا پرابلم چل رہا ہے بھارت کے ساتھ، وہ 2 ایشوز پہ ہیں۔ ایک تو جو کل کی آپ نے ڈیولپمنٹ خبر دیکھی ہوگی کہ برہم پترا پہ چائنا نے کہا ہے کہ ہم کنٹرول کریں گے، وہاں سے ہم کینال بنائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری پہلے تو بند بنائیں گے نا، بند بنائیں گے اوبیسلی، اس کے بعد ہم کینال بنائیں گے، پانی کنٹرول کریں گے۔ جو سب سے اہم نکتہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ انڈس واٹر ٹریٹی موجود ہے جس کو بھارت نے معطل کیا ہوا ہے، اس پہ پابند ہے بھارت کے۔ دوسرا جو اہم نکتہ یہ ہے کہ عالمی روایات اور قوانین کے مطابق بھارت پاکستان کا پانی اگر یہ ٹریٹی نہ بھی ہوتا تو تب بھی نہیں روک سکتا تھا، لیکن اب ایک روایت اس نے خود ڈالی ہے۔ یہ ویسے ہی ہو رہا ہے کہ پہلگام کا فالس فلیگ الزام پاکستان پہ دین جو ہوا، اب یہ روایت اس نے ڈالی ہے، چائنا نے یہ دھمکی دے دی ہے۔ کتنی بڑی کشیدگی بڑھنے جا رہی ہے نمبر 1، اور پاکستان کے لیے کتنا بڑا جو فیور ہے کہ وہ دنیا کے سامنے یہ رکھے کہ بھارت نے یہ قدم ڈالا ہے، آج چائنا کر رہا ہے، کل کوئی اور ملک کرے گا، دنیا کا ورلڈ آرڈر اس سے متاثر ہوگا۔ اس کو کیسے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ اس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 2 کام ہمیں کرنے چاہیے، سیاسی استحکام لانا چاہیے، توجہ کا مرکز ہماری اب ڈپلومیسی ہونی چاہیے۔ یہ پہلے کہا جاتا تھا نا کہ اب جو ہے ٹریڈ ہونی چاہیے، ٹریڈ بھی ہونی چاہیے، لیکن اس وقت ہمیں پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے۔ قدرت نے جو موقع دیا ہے اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کریں، جتنا ہم تاخیر کریں گے اس کا فائدے کم ہوتے جائیں گے۔ ملک کے اندر استحکام لانا چاہیے، اور ملک کے اندر جو ذہین لوگ، تجربہ کار لوگ، ڈپلومیٹ موجود ہیں، تاجر برادری میں لوگ موجود ہیں، دوسرے شعبوں میں جو دفاعی ماہرین ہمارے پاس موجود ہیں، اپنے آئی ٹی کے ماہرین، دوسرے شعبوں کے جو یونیورسٹیز میں ہمارے پاس جو ذہین لوگ موجود ہیں، ان کا ایک کنسورشیم بنا کے ان کو مختلف کام تفویض کرنے چاہیے،
اور وہ ڈپلومیسی سے ریلیٹڈ ہوں کہ ان کو ہم بجائے اس کے کہ ہم دفتر خارجہ کے بابوں کو باہر بھیجیں اور وہ اپنی روایتی انداز میں کام کریں، جو نوجوان سکالرز ہمارے پاس موجود ہیں مختلف شعبوں کے، جو تاجر برادری کے اندر، صنعتی برادری کے اندر موجود ہیں، اکیڈیمیا میں موجود ہیں، ان کی صلاحیتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں جی۔ اور جس طرح یہ خرم صاحب کہہ رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے وفود بنا کے وہ صرف جا کے وہاں کے جو آفیشلز ہیں ان سے نہ ملیں، وہاں کی یونیورسٹیز میں ہم جائیں، وہاں کی پارلیمنٹس جو ہیں اس میں ہم جائیں، وہاں کی انٹیلیجنشیا جو ہے ان سے الگ سے ہم وہ کریں، انٹریکشن کریں، وہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس سے انٹریکشن کریں، اور بھارت کو ہر میدان میں محاذ میں ایکسپوز کریں کہ جناب تجارتی حوالے سے وہ کتنا بددیانت ہے، جی، ذہانت کے شعبے میں وہ کتنا ڈفر ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ اس کو رافیل جیسے جہاز مل گئے چلانے نہیں آتے اور 5 جہاز وہ اڑا بیٹھا، تو یہ سارے چیزیں ہمیں ایٹ اے ٹائم کرنی ہوں گی۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اندر کی جو سیاسی لڑائیاں ہیں آپس کی یہ ختم کریں اور اس پر توجہ دیں۔ صحیح۔ شاہ صاحب، ایک تو ہم پاکستان کو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اوور ایکسائٹیڈ، نمبر 1 تھنگ تو یہ سمجھ آتی ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے، ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا اپنے اسٹیٹمنٹ میں 5 جہاز بھارت کے گرے، بہت بڑی کامیابی ہے ہماری، ڈپلومیٹکلی ہم اسے یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر اب جو ہو رہا ہے، بی جے پی کا جو ان کا راجیہ سبھا کا سربراہ بھی تھا اور وائس پریزیڈنٹ تھا، تو وہ بھی اب جو ہے اس نے ریزائن کیا ہے، پارلیمان میں وہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں، راہل گاندھی جو ہے وہ کویسچن کر رہا ہے۔ اب اس کا بھی اگین جو وہاں کا اندر کا ماحول ہے، اس کا فائدہ ہمیں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔